बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ताला का एहसान है मोमिनीन पर। क्या एहसान है? इस एहसान को जताया जा रहा है इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि उसने इनमें मबूस किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन अनफुसिहिम, इनकी अपनी जानों में से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई है अरब के अंदर, तो अरब के अपने लोगों में से हुई है, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। वरना अगर बात करने वाला अरबी हो और सुनने वाले अजमी हो तो जाहिर है कि वो दावत पहुंचाने का हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरबियों में ही मबूस फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनको आसानी से समझ आ जाए। यतलू अलैहिम आयातिही, और इनका मनसब क्या है, ड्यूटी क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? वो तलावत करते हैं इन पर अल्लाह की आयात यानी कुरान पाक। वयुज़क्कीहिम, और कुरान पढ़ने की वजह से उनके दिलों को पाक करते हैं। अभी तो तर्जुमा करूंगा, इसके बाद मैं डिटेल में इस आयत में जाऊंगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और जब बुनियादी तौर पर दिलों की तहारत अचीव हो जाती है तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अल किताब सिखाते हैं और अल हिकमा, हिकमत भी सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनमें तशरीफ लाने से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। इस आयत के ऊपर कम से कम भी मेरा ख्याल है 20-25 मिनट की मुझे गुफ्तगू करनी है आज। इस आयत मुबारका के अंदर कुल 7 चीजें बयान हुई हैं, क्योंकि ये अहम तरीन आयत है इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम लगाऊंगा। जैसे पहले सूरह आल इमरान में आयत गुजरी थी कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तिबा के हवाले से कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, उसमें मैंने तकरीबन पौना घंटा गुफ्तगू की थी और उसमें जो गलत चीजें हैं उनका रद्द किया था। तो आज भी इस आयत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट तरीन गुफ्तगू मैंने करनी है। इसमें जो 7 बातें बयान हुई हैं उनमें पहली चीज यह है कि अल्लाह ताला ने इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाकर भेजकर इंसानों पर और खुसूसन मोमिनीन पर एहसान फरमाया। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान मुसलमानों पर बल्कि सारी इंसानियत पर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना है, जिसका क्लाइमेक्स वो सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 107 है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगर रहमत बनाकर तमाम जहानों के लिए। तो पहली चीज इस आयत के अंदर ये। दूसरी चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों में ही पैदा हुए, आपकी भी मदर टंग जो थी वो अरबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो ऑडियंस थे उनके दरमियान कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं था अरबी जुबान की वजह से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत खासा अरब के लोगों के लिए हुई है और बेइज्जत आमा के एतबार से पूरी इंसानियत के लिए। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नहीं बनाया भेजा मगर सारी इंसानियत के लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला। लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक बेइज्जत हुई है वो हुई है अरब के लोगों के अंदर। इसीलिए सूरह अत-तौबा के अंदर आया कि अगर अरब के लोग ईमान नहीं लाएंगे तो 4 महीने का अल्टीमेटम है, अरब छोड़कर चले जाएं, अदरवाइज जहां पाए जाएंगे कत्ल किए जाएंगे। जैसा कि पुरानी उम्मतों में जब नबियों की दावत कोई उम्मत कबूल नहीं करती थी तो अल्लाह ताला उनको हलाक कर देता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ऐसी नौबत ही नहीं आई। अनाउंसमेंट हुई कि 4 महीने के अंदर मक्का छोड़ जाओ फतेह मक्का के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर ही लिया, यहां तक नौबत ही नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत खासा हुई है अरब के लोगों की तरफ और बेइज्जत आम्मा इन जनरल पूरी की पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए। तो कम्युनिकेशन गैप कोई नहीं। और तीसरी अहम तरीन चीज कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला दावत इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कुरान, अल कुरान। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। और ज़ाहिर है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल कुरान की जरूरत है तो हमें तो ज्यादा जरूरत है। तो आज भी अगर किसी ने उम्मत को अल्लाह ताला तक रास्ता दिखाना है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नक्शे कदम तक पहुंचाना है तो अल कुरान के जरिए। द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावा इज कुरान। कुरान इज द टेक्स्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की टेक्स्ट बुक कुरान है। हदीस हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है, हदीस हमारी रेफरेंस बुक है, कुरान की एक्सप्लेनेशन। टेक्स्ट बुक मुसलमानों की बुनियादी किताब वो अल कुरान है। तो इस आला दावत के ऊपर मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि मैं डिटेल से गुफ्तगू करूं। अगरचे पिछली दफा 1431 हिजरी में 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफा के दिन हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था दावत कुरान वाला, वो भी पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर। उसमें मैंने डिटेल से चीजें एड्रेस की थी, कुछ चीजें उसमें भी एड्रेस नहीं हुई थी जो मैं आज एड्रेस करूंगा इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत के एतबार से। और इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा मसला यह है कि दावत इल कुरान नहीं रही। और बदकिस्मती से जितनी जमातें दावत का काम लेकर उठी हैं वो अपने अपने मौलवियों की किताबें लेकर उठी हैं, अल कुरान को लेकर नहीं उठी। और मैं अभी 5 आयात से कम और 5 ही सही अहादीस के जरिए कुरान पाक के दावत के ओनली इंस्ट्रूमेंट होने के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत है सूरह यूनुस में, या अय्युहन नास, ए तमाम इंसानों,
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، بے شک تمہارے پاس آ گیا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے واعظ، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر. دل کی بیماری سے مراد یہ ہارٹ اٹیک نہیں، دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس پوری انسانیت کو وہ شرک کی بیماری ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اور دوسری بڑی بیماری دنیا پرستی، تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. لیکن مومنین کا ذکر اینڈ پر آیا ہے. یہ تمام سٹیجز گزارنے کے بعد رحمت خاصہ ہے قرآن پاک مومنین کے لیے. دوسری آیت سورۃ الانعام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعوت. دعوت کا واحد آلہ کار قرآن ہے. تیسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا ہے سورہ قاف میں. آخری آیت فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں. چوتھی آیت سورہ الفرقان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الکافرین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے، اگنور کیجئے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے. تو بھائیو سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے. وہ جو حدیث ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد دعوت الی القرآن ہے، سب سے بڑا جہاد، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پانچویں آیت سورہ حامیم السجدہ میں، سورہ فصلت بھی جس کو کہتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی قرآن کی طرف، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ عاجزی کرتے ہوئے کہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی عام مسلمانوں میں سے. اور اننی من المسلمین کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالاتر ہو کر دعوت الی القرآن پیش کرے. دیکھ لیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے. وعمل صالحا، اور خود بھی نیک کام کرے، ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی. اگر خود نیک عمل نہیں کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی. وقال اننی من المسلمین، اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. وقال اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. کوئی اپنے ساتھ سپرلیٹو ڈگری نہ لگائے، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے. اب دیکھ لیں یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں. ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت کے لیے چن لیا ہے. جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو وابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ نہیں کہتا، مسلم. اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے. کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 400 بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہا ہے. کلنٹن 2007 میں آیا تھا، جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی. اور وہ کیوں آگے آ رہی ہے بات. تو یہ 5 آیات، اب 5 حدیثیں اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے حوالے سے. پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، غدیر خون کی حدیث. 20 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو 20 ذی الحجہ کو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم. اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے. شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، اہل سنت کے بھی تمام گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو. اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث. غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225، 6226، 6227 اور 6228 4 حدیثیں ہیں. یکے بعد دیگرے صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کی حدیث ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. الفاظ میں ذرا غور کریں. اس منہج میں تو بھی آدھی حدیث لکھی ہے، جو نیکسٹ چھپ چکا ہے ہمارا پرنٹڈ فارم میں بھی، اور نیکسٹ یہ بھی آ گیا، اس میں پوری حدیث لکھی ہے. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. ولیعوذ باللہ تعالی.
اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں, سیدنا حسین کو ڈائریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ بن زیاد یا انڈائریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ, ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے. ہم الحمدللہ حسینی ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ, ہم یزیدی نہیں ہیں. تو یہ پہلی حدیث غدیر خم کی. دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی میں, کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا, وصیت کیا گیا خلیفہ؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرآن ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا, ورنہ صحابہ کرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت لینی شروع کر دی. انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری بیعت کی جائے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا, کسی صحابی کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف کرتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے, لیکن بنایا نہیں ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے. یہ تینوں حدیثیں میں نے اس لیے بتائی کہ عمر اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا, تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. تو نہیں بنایا بھائی, نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے. صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر نے نمازیں پڑھائی, تو مسند امام احمد اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے, علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سیدنا ابو بکر نے بھی پڑھائی ہیں. لہٰذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وصی بنانے کی. تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے قرآن, القرآن, اور یہ لاجیکل ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے, صحابی معصوم تو نہیں ہے. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے, کوئی بھی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے القرآن کو اپنا وصی بنایا جو معصوم ہے, جس میں غلطی نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس القرآن الذکر کو ہم نے یاد دہانی کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ القرآن دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مجھے مل جائے, آپ کو مل جائے, یا امام کعبہ کو مل جائے, وہ سانپ بن سکتا ہے. لیکن یہ القرآن صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ, ہمارے پاس بھی معجزہ, قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں معجزہ, مسلمان نہیں انسان. پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا, جس کے فگرز ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا. 36,000 امریکنز نے 9 مہینے میں. تو انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا, انگریزی میں ترجمہ پڑھا. لیکن پاکستان کا مولوی کہتا ہے الا ماشاء اللہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ قرآن حدیث پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے, کیسا پڑھنے دیں گے؟ ان مولویوں, ان انگریزوں نے مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی, مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. لہٰذا وہ جو حدیث کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے, مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے, آدھے جنتی کم از کم اس القرآن معجزے کی وجہ سے. اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الطہارہ چیپٹر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سخت الفاظ ہیں, القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. تیسری بات کوئی نہیں ہے, یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا, وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے. اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے, یا علی مدد نہیں کہیں گے, یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہیں گے. اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا, معاذ اللہ. اب وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے. اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو, اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر, یہ قرآن میں کیوں آیت آ گئی کہ فرقوں میں مت بٹو, اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا. یا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ آیت کیوں قرآن کے اندر آ گئی, میں نے تو مسجد کے بعد بریلوی دیوبندی وہابی اہل حدیث شیعہ لکھنا تھا,
تو یہ قرآن میں آیت کیوں آ گئی کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو اب قرآن اس کے خلاف حجت ہو گیا، اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی، خوشی ہوئی، قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا. القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت. اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل کر دے گا. جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے. اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی ہوئی ہے، کسی نے فضائل سنت پکڑا دی ہوئی ہے، کسی نے جناب وہ الرحیق المختوم پکڑا دی ہوئی ہے، اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی ہوئی ہیں، آپ یہ پڑھیں گے اس میں سے درس دیں. القرآن پیٹ کے پیچھے. اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 پہلا پیج. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن قرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اب جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور یہ ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیغے سے آتی ہیں مستقبل کی، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹ، سمجھو یہ ہو چکا. یہ معنی اس کا ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یہ ایک ترجمہ لفظی ہے، لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا کہ سمجھو یہ ہو چکا. جس طرح ماضی کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا، تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کیا ہے؟ قرآن پاک بہترین واعظ، قرآن پاک بہترین بیان، قرآن پاک بہترین نصیحت. تو جب قرآن سنتے تھے مشرکین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے. تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا، اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ میں انسان کی رکھ دی ہیں، جس میں کافی دفعہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں. انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں، ڈورمنٹ پوزیشن سے بالکل سامنے آ جاتی ہیں. انسان گواہی دیتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہو رہی ہے. واقعی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے، ورنہ جس نے ایمانداری سے زندگی گزاری روکی سوکھی کھا کر، اور جس نے چور ڈاکو بن کر حرام کا مال کمایا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے. یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن. ویزکیہم، قرآن کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے. اور جب یہ اخلاقی حص بیدار ہوگی، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اب بات سمجھ آ جائے گی. وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمت. الکتاب کون سی؟ قرآن. اور الحکمہ، اس سے بھی اولین مراد قرآن ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر 10 کمانڈمنٹس آتی ہیں آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 39 سورہ بنی اسرائیل میں، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی. وہ جو 10 حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں بھی شائع کر دی ہیں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ والی. تو اس کے اینڈ میں ہے کہ یہ ہے حکمت کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں. تو قرآن پہلی حکمت، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت. اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک، تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت. اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں میں لے رہا، اہل سنت فکر کا. اہل سنت اگر کسی نے فرقہ بنایا ہوا نا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. اہل سنت فکر مسلمان، اہل سنت فکر. جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بد عقیدگی نہیں رکھتے، روافض کے اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان، تو ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے. تو 2 سورس آف نالج ہیں اسلام میں بنیادی، کتاب اللہ اور سنت. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے پونے 3 مہینے پہلے میدان عرفات میں خطبہ دیا. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں. اے لوگوں، میں اپنے باتوں میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ آپ کا میدان عرفات کے اندر خطبہ تھا. 2 چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، الکتاب اور الحکمہ. اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو پکڑ لو گے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ سورس آف اسلام 2 ہے بنیادی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری، جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنری کے نام سے. اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری لکھیں آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا. اسلام کی ڈکشنری آج سے 2-2.5 سال پہلے. تو انگریزی میں محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی.
ہمیشہ ڈکشنری اتھارٹی ہوتی ہے. بٹ کی سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے یا BOT بٹ ہے, یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی, کوئی PhD نہیں فیصلہ کرے گا. اسی طریقے سے کتاب و سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے, کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا. ہاں عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے ہمارے سر پہ, اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی. تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے, اور فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب مزے کی بات سنیں, جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں, کہ پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش, اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی اکثریت کہتی ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ 180 ڈگری بات ہے. یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں. علماء سے پوچھیں, علماء سے سیکھیں, ضرور پوچھیں. فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا, رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے, یہ نہیں. تو آپ جو بھی فرما کے گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا ہے. اندھا دھند پیروی کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے, کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر یہ ملے گا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنیاد یہ ڈال کے رکھ دی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں بنیادی. اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. کس کو کہا جا رہا ہے, صحابہ کرام. تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, ہم کھلی گمراہی میں ہیں. سیدھی سی بات ہے, 2 جمع 2 4 کے برابر. راکٹ سائنس نہیں ہے. صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو اڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں ہے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے, کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ارشاد فرمایا کرتے, حمد و صلاۃ کے بعد آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہی 2 باتیں کتاب اور سنت. وشر الامور محدثاتها, بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر, دنیا میں نہیں, دین کے کاموں میں وہ گمراہیاں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, وہ بدعتیں ہیں اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. مسند امام احمد اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے حدیث. یہاں بھی 2 باتیں کہ اس کے بعد گمراہی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ. لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب و سنت کی طرح ماننی ہوگی. تو مسلمانوں کے 2 سورسز اور ہیں جو کتاب و سنت سے ڈیرائیوڈ ہے, ایبسولوٹ نہیں, ڈیرائیوڈ. وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس. بنیادی چیزیں 2 ہی ہیں, اور اس سے ریلیٹو ڈیرائیوڈ چیزیں 2 اور ہیں جو ہم نے منش پہ لکھ دی تھی. اور وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 22990 نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو, اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم, سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا. اجماع کی بڑی بڑی مثالیں, سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت, قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا, قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا, یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے. اور ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ, لاہوری بھی اور قادیانی بھی, اسلام سے خارج ہے. اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے. اجماع قیامت تک جاری رہے گا. تو کتاب و سنت میں نہ ملے, اجماع میں تلاش کرو, اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو. اب اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے 4تھی چیز پہ, اجتہاد پہ. اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا, ہم نے قرآن حدیث کوئی نہیں پڑھنی, بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی ماننا ہے. جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن, پھر سنت, پھر اجماع, پھر اجتہاد. الٹی گنگا نہیں بانی. کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا قول ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جیسا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. تو ایبسولوٹ کتاب اور سنت اور ڈرائیو 2 چیزیں, اجماع امت اور اجتہاد. اور یہ قول جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے. اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے 71 حدیثیں صحیح مسلم امام مسلم نے لی. امام مسلم ابو داؤد ترمذی کے استاد ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہے. اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں. قرآن و حدیث تو ساری بات کرتے ہیں, لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر. تو یہ بات یاد رکھیں, ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری ہیں, جنہوں نے شورى آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغہ, جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ سنت اور اجماع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ کی بڑی شرکیہ کتابیں بھی ہیں جو آج بدعتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں, انفاس العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں, اور کہتے ہیں دیکھیں شاہ ولی اللہ بھی یہ کہتے تھے. ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی ہے. حجت اللہ البالغہ ان کی آخری کتاب ہے, تقریباً 1500 صفحوں پر مشتمل ہے. اس میں آپ پڑھ لیں
पहले किताबों में उन्होंने लिखा है मैं हनफी हूं, हुज्जतुल बालिगा में उन्होंने लिखा है कि उम्मत में चौथी सदी में सबसे बड़ी बिदअत ये शुरू हुई कि लोगों ने इमामों की अंधी तकलीफ शुरू कर दी। तो उनको भी समझ आते हुए देर लगी ना। हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो बंदा आंख खोलता है गुमराही नहीं आंख खोलता है, फिर बेचारा जब कोई बंदा पढ़ना शुरू करता है तो फिर जाके उसको समझ आती है। ये तो आप किताबों में तर्जुमे हो गया, तो शाह तो 250-300 साल पहले तो किसी को तसव्वुर भी नहीं था। बोले कुरान का पहला तर्जुमा शाह देलवी ने किया है फारसी जुबान के अंदर, 5 साल फिर जंगलों में छुपे रहे लोगों ने कहा कुरान ही चेंज कर दिया, अल्लाह ने अरबी में नाज़िल किया, इसे फारसी में कर दिया। तो उन्होंने देखा कि लोग तर्जुमा पर कुरान अरबी सीखते नहीं, उन्होंने कहा कुरान को भी तर्जुमा कर दिया जाए ताकि किसी बहाने तो कुरान ये पढ़े। तो शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में भी बड़ी फेजेस आई हैं, जिस तरह मेरी जिंदगी में कई फेजेस आई हैं। तो मैं बेहतर समझ सकता हूं कि इंसान इवॉल्व होता है वक्त के साथ साथ, जब किताब सुन्नत का इल्म आता चला जाता है तो इंसान में इंप्रूवमेंट आती है। तो आखिरी किताब है हुज्जतुल बालिगा, उसमें उन्होंने लिखी है हदीस की किताबों की कैटेगरी बताई है, और उसमें वो बताते हैं कि याद रखो अहले इल्म मुहद्दिसीन का किताबों पर जिन पर एतमाद है वो 8 किताबें हैं हदीस की, कुरान के बाद हदीस की 8 किताबें हैं जिन पर एतमाद है। उनमें से भी पहली 2 किताबें वो हैं जिनके बारे में शाह वलीउल्लाह देलवी लिखते हैं कि इस पर इजमाए उम्मत है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम मुत्तसिलुल असनाद मरफू अहादीस कतई सेहत है और इनकी सेहत में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, और जो बुखारी और मुस्लिम से हटकर कोई और रास्ता अडॉप्ट करेगा उसका रास्ता गुमराही पर मबनी है। शाह वलीउल्लाह देलवी ने तो ये लिखा, अहमद बरेलवी साहब ने रूहों की दुनिया किताब में लिखा है कि जो बुखारी और मुस्लिम के मुकाबले में किसी और किताब से हदीस इसके मुकाबले में पेश करता है वो जाहिल है। अशरफ थानवी साहब भी लिखते हैं कि बुखारी और मुस्लिम उम्मत में कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है, यानी सारे लोग मानते हैं इस बात को। वो 8 किताबें कौन सी हैं और वो 8 किताबें कब लिखी गई? उस मुबारक दौर में जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन होने की प्रोफेसी फरमाई थी। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करने वाले लोग पैदा होंगे। तो सहाबा ताबईन और तबा ताबईन ये 300 साल का अरसा बनता है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। आज मुत्तफक़ुन अलैह नहीं है, हाँ ये वाली हदीस मुत्तफक़ुन अलैह है कि आज जो शख्स जिंदा है रुए अर्ज़ पे 100 साल नहीं गुजरेंगे कि उस पर क़यामत कायम हो जाएगी, यानी उसकी मौत आ जाएगी। इस पे अब्दुल्लाह बिन उमर के कमेंट्स हैं सही मुस्लिम के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था कि सहाबा किराम का कर्न कहते हैं अरबी में जमाने को 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 11 हिजरी में, तो आपसे तकरीबन 100 साल के बाद 110 हिजरी में अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी सहाबी फौत हुए हैं। 3 हिजरी में पैदा हुए थे और 110 हिजरी में फौत हुए। तो पहले 100 साल में सहाबा सारे फौत हो गए, अगले 100 साल में ताबईन, उससे अगले 100 साल में तबा ताबईन। पहले 300 साल के अंदर ये मुबारक तरीन मुसलमानों का और दुनियावी एतबार से भी उरूज का दौर था, मुसलमानों का भी इस्लाम का भी। उसके बाद इस्लाम का डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन मुसलमानों का अरूज 1000 साल तक चला, यानी दुनियावी तौर पर उनको फतवाहत हुई, लेकिन इस्लाम तो नीचे ही आया, मुसलमान फैलते चले गए, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हो गई। तो 300 साल, और हमारी खुशनसीबी यह है कि हमारी हदीस की सारी 8 काबिल एतमाद किताबें पहले 300 साल में लिखी गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 11 हिजरी में, 1111 में 300 साल जमा करें तो 311 हिजरी बनता है। तमाम मुसन्निफीन इन 8 की 8 किताबों के 311 हिजरी से पहले फौत हो गए थे, यानी ये किताबें पहले 300 साल में लिखी गई मुबारक तरीन दौर में। अब वो 8 किताबें कौन सी हैं उनका तारुफ सुन लें। मैं साथ साथ उन किताबों में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीसों की तादाद भी बताऊंगा, और साथ ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि वो जो इमाम जमा करने वाले हैं उनका सन ऑफ डेथ क्या है, अल मुतवफ़ा, किसमें उनको मौत आई, ताकि पता चलता जाए कि 311 के सारे अंदर हैं। तो पहली किताब है सही बुखारी, इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 256 हिजरी, 7397 अहादीस का मजमुआ सही बुखारी जमा फरमाया। दूसरे नंबर पर सही मुस्लिम, इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हुज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, 7563 अहादीस का मजमुआ सही मुस्लिम जमा फरमाया। तीसरे नंबर पर जामिया तिर्मिज़ी, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 279 हिजरी, 3956 अहादीस का मजमुआ जामिया तिर्मिज़ी जमा फरमाया। लेकिन ये बात याद रखिए कि बुखारी और मुस्लिम 100% सही हदीस है, बाकी 6 किताबों में 80% सही है, 20% ज़ईफ है, और कई इमामों ने मेंशन भी कर दी है ज़ईफ हदीसें लिख के, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ज़ईफ रवायतें हैं। चौथे नंबर पर सुनन अबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअत रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 275 हिजरी, 5274 अहादीस का मजमुआ सुनन अबी दाऊद जमा फरमाया। पांचवें नंबर पर सुनन निसाई, इमाम अहमद बिन शुएब निसाई रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 303 हिजरी, 311 के अंदर है ये, 5761 अहादीस का मजमुआ सुनन निसाई जमा फरमाया। छठे नंबर पर सुनन इब्ने माजा, इमाम मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 273 हिजरी, 4341 अहादीस का मजमुआ सुनन इब्ने माजा जमा फरमाया। ये 6 किताबें सिहाह सित्ता भी कहते हैं इनको। वैसे सिहाह सित्ता की टर्मिनोलॉजी गलत है, 2 पहली है उनको कहते हैं सही है, और बाकी 4 को सुनन अरबा, 4 सुन्नत की किताबें, क्योंकि वो सही है नहीं है, उनमें ज़ईफ रवायतें भी हैं। और आखिरी 2 किताबें अल मुवत्ता इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, 1720 रवायात का मजमुआ अल मुवत्ता इमाम मालिक जमा फरमाया। हदीस के सबसे बड़े इमाम मालिक। और हदीस की आखिरी किताब 8 किताबों में हदीस की सबसे बड़ी किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, 27647 अहादीस का मजमुआ मुस्नद इमाम अहमद जमा फरमाया, जो 50 जिल्दों में सऊदी अरब से शाया हो चुका है, हमारे पास भी मौजूद है उर्दू तर्जमे के साथ भी, तकरीबन 14 जिल्दों में शाया हो चुका है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल। लेकिन सही तरीन जो किताबें हैं वो पहली 2 ही हैं, जिनमें सारी हदीसें सही हैं। बाकी 6 किताबों के अंदर ज़ईफ रवायात भी हैं, लेकिन 80% सही हदीस मौजूद है। तो ये है इस्लाम की डिक्शनरी 9 किताबें, अल कुरान टेक्स्ट बुक, और ये 8 किताबें रेफरेंस बुक। हमारे दीन के तकरीबन 99% मसाइल इन
کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ مکمل تعارف اس کانٹیکسٹ میں ہوا, اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی, کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں, کیونکہ تقریباً 1000 لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا. تو آج میرا خیال 44واں یا 45واں لیکچر ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے اختلافی موضوعات ہیں میں کافی سارے کور کر چکا ہوں, چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی. اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے, اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا, من انفسہم, ان میں سے, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات, اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, ویزکیہم, وہ تزکیہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے. تو تزکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا, یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا, کتاب اللہ سے ہوگا, سنت اذکار سے ہوگا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی اور الحکمہ قرآن اور سنت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے, کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا.